अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 जाबाज रोमियों के हाथों गिरफ्तार हो गए तो सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को इसका बहुत मलाल हुआ। ख़ुसूसन हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सख्त कलक और इज़्तिराब था। आप रंज की वजह से रोते थे और बारी ताला की दरगाह में बसीदाजी उनकी रिहाई के लिए दुआ करते थे। उधर वो हजरत बहान मलून और मखजूब के सामने पेश किए गए और उसने उन्हें निहायत हकारत की नज़र से देखा और जबला बिन अहम गस्सानी से दरियाफ्त करने लगा कि ये कौन शख्स हैं। उसने कहा कि ये मुसलमानों की फ़ौज के आदमी हैं। हमारे मुकाबले के लिए ये 60 शख्स निकल कर आए थे, जिनमें से मैंने अक्सर को कत्ल और बाज को गिरफ्तार करके आपके सामने हाजिर कर दिया है। अब इनमें सिवाय एक शख्स के और कोई ऐसा आदमी बाकी नहीं रहा जिसकी फरेबकारी से हम किसी तरह का खौफ कर सकें। इन्हें जंग में साबित कदम रखता और इनकी हर तरह मदद करता रहता है। उसने अरका, तदमर, हौरान, बसरा और दमिश्क फतह किया। उसने असाकर अजनादीन को शिकस्त दी। उसी ने तुमा और हरबीस का ताकुब करके मरजुद्दीबाज में मौत के घाट उतारा और उसी ने हरकल की बेटी को गिरफ्तार किया था। और ये सब कुछ उसी खालिद बिन वलीद की कारगुजारियाँ हैं। बहान ने कहा कि सबसे पहले मेरे लिए यही ज़रूरी है कि मैं उसे किसी बहाने और मकर फरेब से अपने पास बुला के गिरफ्तार कर लूँ और फिर उसी के साथ इन पांचों को भी मौत के मुंह में दे दूँ। इसके बाद बहान ने एक फाजल दाना और ज़बान अरबी के फसी और माहिर शख्स को, जिसका नाम जर्जा था, बुलाया और कहा कि मेरा इरादा है कि मैं तुम्हें उन अरबों के पास भेजूँ। तुम वहां जाकर उनसे ये कहो कि आप हमारे पास अपना एक कासिद रवाना कर दें और वो कासिद वो शख्स हो जिसका नाम खालिद बिन वलीद है, कोई दूसरा शख्स ना हो। जर्जा घोड़े पर सवार होकर मुसलमानों के लश्कर की तरफ चला। रास्ते में हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात हुई। आपने फरमाया क्या चाहता है? उसने कहा कि बादशाह ने मुझे आपके पास रवाना किया है और कहा है कि आप हमारे पास किसी एलची को भेजें। मुमकिन है कि अल्लाह ताला हमारे और आपके माबेन सुलह करा दें। आपने फरमाया उसके पास एलची के जाने के लिए मैं खुद मौजूद हूँ। आप हजरत उबैदा बिन जराह के पास तशरीफ़ ले गए और तमाम किस्सा बयान करके कहने लगे कि मैं बजाते खुद उसके पास जाने का इरादा रखता हूँ। आपने फरमाया या अबा सुलेमान, बारी ताला तुम्हें सही और सलामत रखें, हो आओ। मुमकिन है कि बारी ताला उन्हें या उनके किसी गिरोह को तुम्हारी वजह से हिदायत बख्श दें या वो सुलह और अदाए जजिया पर राजी हो जाएं और इस तरह तुम्हारी बदौलत दुनिया खून रेजी से बच जाए। एक मुसलमान का खून अल्लाह अज़्ज़ा व जल को तमाम मुशरिकीन से ज़्यादा महबूब है। हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा, मैं अल्लाह अज़्ज़ा व जल से इसकी आनत और नुसरत तलब करता हूँ। ये कहकर आप अपने खेमे में तशरीफ़ लाए। हिजाजी मोज़े पहने, सियाह अमामा बांधा, चरमी पटका जिसमें चांदी की कड़ियाँ थीं, कमर से कसा, मुसलमा कज़ाब की यमनी तलवार हिमैल की और अपने गुलाम हमाम को हुक्म दिया कि वह सुर्ख खेमा जो तैफी चमड़े का था और जिसमें सोने के 2 शमसे लगे हुए थे, आपने उसे हज़रत मैसरा बिन मसूक अबसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा से 300 दिनार में ख़रीदा था, साथ लेकर चले। हमाम ने उसे एक खच्चर पर लादा, सब्ज कपड़े और सुर्ख अमामा बांधा, यमनी तलवार हाथ में ली और चलने के लिए तैयार हो गया। हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपने घोड़े पर, जो निहायत सबक रफ्तार है और दौड़ में दूसरे घोड़ों से बाजी ले जाने वाला था, सवार हुए और चलने का इरादा कर लिया। हज़रत अबू उबैदा बिन जराह ने फरमाया, अबू सुलेमान, अपने साथ कुछ आदमी ले लो ताकि वह तुम्हारी मदद कर सकें। आपने कहा, अय्युहल अमीर, अगरचा मैं आपकी इस राय को पसंद करता हूँ, मगर दीन में जबर करना जायज़ नहीं है। नीज़ मुसलमानों पर मेरी इताअत फ़र्ज नहीं कि मैं उन्हें ले जाऊँ। बाकी आपको इख्तियार है कि आप जिसे चाहें हुक्म दे दें। मुसलमानों ने जिस वक्त आपका ये कलाम सुना तो हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, या अबा सुलेमान, आप बुज़ुर्ग और अहले फ़ज़ल लोगों में से हैं। अल्लाह जल्ला जलालहू और उनके रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम पर जा रहे हैं। आप जिस वक्त हमें हुक्म देंगे हम उस वक्त इमसाल अमर के लिए तैयार हैं और ये कोई जबर की बात नहीं। आप जिस काम के लिए चाहें हमें हुक्म दें। हम अल्लाह तबारक व तआला और जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्मा बरदारी में
بہت جلد اس کام کی طرف چلیں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے برابر مہاجرین اور انصار میں سے سادات عرب کے شاہ سوار چنتے رہے، حتیٰ کہ آپ نے 100 جوان جن میں ہر ایک تنہا ایک پورے لشکر کا مقابلہ کر سکتا تھا منتخب فرمائے۔ انہوں نے جنگی لباس پہنا، چادریں اوڑھی، امامے باندھے، خنجر لٹکائے، تلواریں حمل کی اور عمدہ گھوڑوں پر سوار ہو کر حضرت خالد بن ولید کے ہمراہ چل پڑے۔ حضرت معاذ بن جبل حضرت خالد بن ولید کی دائیں طرف اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بائیں جانب تھے، اور باقی تمام حضرات نے آپ کو اپنے حلقہ میں لے رکھا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے چلنے کے وقت زور زور سے تکبیر و تحلیل کے نعرے لگائے۔ حضرت نصر بن سالم مازمانی کا بیان ہے کہ جس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جانے لگے تو میں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی طرف دیکھا۔ آپ کے آنسو آپ کے رخسار مبارک پر بے بے کرا رہے تھے اور آپ قرآن شریف کی ایک آیت پڑھتے جاتے تھے۔ میں نے کہا امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ابن سالم واللہ یہ حضرات اس دین کے معین و مددگار ہیں، اگر ابو عبیدہ کی امارت میں خدا نخواستہ ان میں سے کسی ایک کو بھی تکلیف پہنچ گئی تو رب العالمین کے حضور میں اور امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں میرا پھر کیا عذر ہوگا۔ جس وقت حضرت خالد بن ولید اور آپ کے تمام ساتھی رومیوں کے لشکر کے قریب پہنچے تو انہوں نے دشمن کے لشکر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ یہ لشکر عرض میں 40 کلومیٹر تک پڑاؤ کرتا چلا گیا تھا اور ہر طرف لوہا ہی لوہا چمک رہا تھا۔ انہوں نے زور سے آوازیں بلند کی اور کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جس وقت یہ آگے بڑھے تو سب سے پہلے دشمن کے تلیا میں قدم رکھا، چونکہ اس کی کمان جبلہ بن اہم کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے کہا تم کون ہو؟ اسے جواب دیا گیا کہ یہ حضرت خالد بن ولید ہیں جو حامان کے پاس بطور ایلچی گئے ہیں تاکہ اسے ہدایت کی طرف بلائیں۔ اس نے کہا ابھی آپ یہیں ٹھہریں تاکہ میں بہان سے آپ کے آنے کی اجازت حاصل کر لوں۔ یہ کہہ کر یہ بہان کے پاس گیا اور کہا کہ خالد بن ولید سردار عرب 100 ایسے آدمیوں کو ساتھ لے کر جن کا ہر ایک حملہ ور شعر معلوم ہوتا ہے آپ کے پاس آئے ہیں۔ بہان نے کہا کہ میں نے تو فقط خالد بن ولید کو بلایا تھا، کسی دوسرے آدمی کو نہیں بلایا تھا۔ جبلہ یہ سن کر مسلمانوں کے پاس آیا اور کہنے لگا یا معاشر العرب، بہان نے تنہا خالد بن ولید کو ہی بلایا تھا تاکہ گفت و شنید کے بعد صلح کی کوئی صورت نکلے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا تو اپنے سردار کے پاس جا اور کہے کہ خالد تنہا بغیر اپنے دوستوں کے کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ وہ بغیر ان کی رائے اور مشورہ کے کسی بات کا مجاز نہیں رکھتا اور ہر کام میں ان کے مشورہ کا محتاج ہے۔ جبلہ یہ سن کر پھر بہان کے پاس گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو اسے سنا دی۔ اس نے کہا کہ تو انہیں آنے کی اجازت دے دے، مگر جس وقت وہ میرے خیمے کے پاس آ جائیں تو انہیں گھوڑوں سے اترنے اور تلواروں کے رکھ دینے کا حکم دے دینا۔ چنانچہ جبلہ نے آ کر انہیں اجازت دی اور یہ حضرات گھوڑے بڑھا کر اس کی طرف چلے۔ رومیوں کے سردار اور بہادران ان کے چاروں طرف ان کے ساتھ چل رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید سر جھکائے ہوئے خاموش بڑھے چلے جا رہے تھے، نہ دائیں دیکھتے تھے اور نہ بائیں۔ اسی طرح آپ کے ساتھی نہایت بے فکری کے ساتھ آپ کے ساتھ تھے، نہ انہیں رومیوں کی تعداد سے فکر تھا نہ ساز و سامان سے ڈر اور اندیشہ، حتیٰ کہ وہ بہان کے خیمے تک اسی شان و شوکت کے ساتھ برابر بڑھے چلے جا رہے تھے۔ جس وقت این خیمے کے سامنے ہوئے تو جبلہ نے زور سے کہا کہ یا معاشر العرب، چونکہ تم بادشاہ کے خیمے تک پہنچ گئے ہو اس لیے گھوڑوں سے اتر جاؤ اور اپنی اپنی تلواروں کو یہیں رکھ دو۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا ہم گھوڑوں سے اتر کر پیدل ہو جائیں گے، مگر تلواریں ہماری عزت اور بزرگی کی نشانیاں ہیں۔ ہم اس عزت و تکریم کو جس کے واسطے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ ترجمان نے آپ کے یہ الفاظ بہان سے دہرائے۔ اس نے کہا کہ جس طرح چاہیں اس طرح انہیں آنے دو۔ یہ سنتے ہی حاجبوں نے انہیں پکارا معاشر المسلمین جس طرح چاہو آ جاؤ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فدائی گھوڑوں سے اترے پا پیادہ ہوئے اور اس شان و شوکت اور فخر و عظمت کے ساتھ اکڑتے ہوئے چلے کے سینے نکلے ہوئے تھے۔
حمائل شدہ تلواریں کھینچتی اور رگڑتی ہوئی چلی جا رہی تھیں۔ رومیوں کی صفیں پھٹتی جاتی تھیں، ان کے دلاور جگہ چھوڑتے اور پیچھے ہٹتے جا رہے تھے، اور یہ اللہ رب العزت کے شعر بے خوف و خطر آگے بڑھتے ہوئے چلے جا رہے تھے، حتیٰ کہ یہ تکیوں، مسندوں اور دیباج کے فرشوں تک پہنچ گئے۔ بہان جو اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا دکھلائی دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین نے جس وقت یہ تکلفات اور ان کی ملکی اور دنیاوی زینت و عظمت اور فخر و مباحت کے یہ سما دیکھے تو اللہ عز و جل کی عظمت و بزرگی بیان کرنے لگے۔ ان کے سامنے بیٹھنے کے لیے کرسیاں پیش کی گئیں، مگر انہوں نے انہیں اٹھا کر علیحدہ رکھ دیا اور تمام کے تمام زمین پر بیٹھ گئے۔ بہان یہ دیکھ کر ہنسا اور کہنے لگا، یا معاشر العرب، نہ تو تم نے ہماری بزرگی اور عظمت کا اقرار کیا، نہ کرسیوں پر بیٹھے، نہ ہمارا ادب و احترام کیا، اور اس پر ترا یہ کہ ہمارے فرش کو پریشان اور الٹ کے رکھ دیا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارا ادب کرنے سے اللہ عز و جل کے ساتھ ادب کرنا افضل ہے، اور تمہارے فرش و فرش سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرش زیادہ پاک اور اطہر ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے اللہ رب العزت کی توحید اور اثبات رسالت اور عقائد اسلام کی وضاحت کے بعد فرمایا، جو شخص ہماری مطابقت کرے، ہمارے ساتھ شریک ہو جائے، تو وہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا مال و اسباب اس کا مال و اسباب ہے، اس کے اوپر وہ سب کچھ فرض ہے جو ہم پر لکھ دیا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی اسلام کا انکار کرے تو اس کی بریت کی صورت یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے ہمیں جزیہ دے اور اس طرح اپنی جان و مال اور اہل و عیال کو محفوظ کرے۔ لیکن اگر اسلام کا انکار کرتے ہوئے کوئی شخص جزیہ کا بھی انکار کر دے تو پھر ہمارے اور اس کے مابین فیصلہ کرنے والی تلوار ہے، اور بس اللہ جل جلالہ جو سب سے بہتر حاکم ہے، جس کے حق میں چاہیں اس تلوار سے فیصلہ کرا دیں۔ ہم تمہیں بھی ان تین ہی باتوں کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ تم یہ کہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اگر یہ منظور نہیں تو اس کے بعد ہر بالغ مرد کی طرف سے سال بھر میں بطور جزیہ کے 1 دینار دینا قبول کرو، کیونکہ نہ نابالغ پر جزیہ ہے، نہ عورت پر، اور نہ اس راہب پر جس نے اپنی زندگی صومیہ کے لیے وقف کر دی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینے کے بعد آیا ہم پر کچھ اور بھی فرائض عائد ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، نمازیں پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، بیت الحرام کا حج کرنا، کافروں کے ساتھ جہاد کرنا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر کار بند ہونا، اللہ والوں سے محض خوشنودی اور باری تعالیٰ کے لیے محبت رکھنا، اور اس کے دشمنوں سے عداوت کرنا۔ اور اگر ان کا انکار کرو گے تو جب تک اللہ جل جلالہ جسے ان کی مرضی ہو اسے اپنی زمین کا وارث نہ کر دیں، اس وقت ہمارے اور آپ کے مابین جنگ جاری رہے گی۔ بہان نے کہا کہ آپ کی سمجھ میں جو آئے کیجیے، ہم اپنے مذہب سے کبھی نہیں پھر سکتے اور نہ جزیہ دے سکتے ہیں۔ باقی رہا آپ کا یہ کہنا کہ اللہ جل جلالہ کے دست قدرت میں ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں زمین کا وارث کر دیں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ آپ نے یہ بالکل سچ فرمایا ہے، نہ وہ ہماری تھی نہ آپ کی، بلکہ ایک دوسری قوم کی تھی، ہم نے اس سے لڑ کر حاصل کر لی تھی اور اس کے مالک ہو گئے تھے۔ اب ہمارے اور آپ کے مابین جنگ ہے، اللہ کا نام لے کر مقابلہ میں آ جاؤ۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم تم ہم سے زیادہ جنگ کے خواہش مند نہیں ہو، میں گویا اس وقت لڑائی کو جاری دیکھ رہا ہوں، فتح و نصرت آ کے ہمارے قدم چوم رہی ہے، میں نے تجھے شکست دے دی ہے اور تو رسی میں بندھا ہوا میرے آگے آگے نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ چلا جا رہا ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ معلیٰ میں پیش کیا گیا اور انہوں نے تیری گردن مار دینے کا حکم نافذ کر دیا ہے۔ جبلہ یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور اسے سخت غصہ آیا۔ اس کے درباری پہرے دار کیاسر اور ہرکلیہ کے بہادروں نے اس کا غصہ دے کر آپ کے شہید کر ڈالنے کا تہیہ کر لیا اور اس کے حکم کے منتظر ہو گئے۔ بہان کسی قدر غصہ دبا کے کہنے لگا، خالد، میں تم سے باتیں کر رہا تھا اور میرے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو گئی تھی، مگر اب اس کی جگہ غصہ اور غضب نے لے لی۔ مسیح کی قسم، میں ابھی تمہارے سامنے ہی تمہارے ان 5 آدمیوں کو جو ہمارے یہاں قیدی ہیں بلاؤں گا اور ان کی گردنیں مروا دوں گا۔ آپ نے فرمایا، بہان، میں جو کچھ کہتا ہوں سن، تو نہایت حقیر، بے حد ذلیل اور بہت کم ظرف شخص ہے،
ان پانچوں آدمیوں کی خواہش اور تمنا ہی یہی ہے کہ ہم جام شہادت نوش کریں، اور چونکہ وہ ہم میں سے ہیں اور ہم ان میں سے، اس لیے ہماری بھی یہی آرزو ہے۔ مگر یاد رکھ، مستجاب الدعوات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی قسم ہے، اگر تو نے انہیں قتل کر دیا تو میں بھی اس تلوار سے ابھی تیرا سر اڑا دوں گا، اور ہمارا ہر ایک آدمی تیرے بہت بہت سے آدمیوں کے پر خدشے اڑا کے رکھ دے گا۔ یہ کہہ کر آپ اپنی جگہ سے اچھل کے کھڑے ہو گئے اور اپنی تلوار کو فوراً میان سے کھینچ لیا۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کا اتباع کیا اور ننگی تلواریں کر کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے فلک شگاف نعرے بلند کرنے شروع کر دیے۔ میدان کارزار کے گرم ہونے کا انتظار تھا، اور اسی جگہ شہادت کا لبریز جام منہ سے لگا لینے کا اضطراب و انتشار تھا۔ مسلم بن عبد الحدید نے اپنے دادا عرفہ بن مازن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت بہان کے پاس تشریف لے گئے تھے، آپ کے اس چھوٹے سے دستہ میں بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ ہم بہان کے خیمے میں تھے جس وقت ہم نے اپنی چمکتی ہوئی تلواروں کو میان سے باہر کر کے رومیوں کے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، تو ہماری نظروں میں ان کے لشکر کی کچھ حقیقت نہیں تھی۔ ہم نے یقین کر لیا تھا کہ ہمارے لیے حشر کا میدان یہی کارزار ہوگا، اور ہم اسی جگہ سے اٹھائے جائیں گے۔ بہان نے جس وقت حضرت خالد بن ولید اور ہمارے ارادوں کو اس طرح بڑھتا ہوا دیکھا اور اسے ہماری تلواروں کی نوکوں پر اپنی موت دکھلائی دی، تو چلا اٹھا اور کہنے لگا، خالد ٹھہرو، جلدی نہ کرو، عجلت میں ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں جانتا ہوں تم نے یہ کام اس وجہ سے کیا ہے کہ تم قاصد ہو، اور قاصد حملہ کر لیتا ہے مگر قتل نہیں کیا جاتا۔ میں نے تم سے یہ باتیں محض تمہاری آزمائش کے لیے کی تھیں، تاکہ میں تمہاری رائے معلوم کر سکوں کہ کیا ہے۔ اب میں تم سے کسی طرح کا تعارض یا مواخذہ نہیں کرتا۔ تم اپنے لشکر کی طرف لوٹ جاؤ اور کل کے لیے جنگ کی تیاری کر لو۔ جسے باری تعالیٰ فتح عنایت کریں گے اسے ہی فتح ہوگی۔ آپ نے یہ سن کر تلوار میان میں کی اور فرمایا کہ قیدیوں کے متعلق کیا رائے ہے؟ اس نے کہا کہ میں انہیں تمہاری خاطر اور بنظر بخشش چھوڑ دیتا ہوں، تاکہ وہ کل جنگ میں تمہاری مدد کریں اور مسلمان لڑائی میں مغلوب نہ ہو سکیں۔ وہ ہمارا اس وقت کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور بہان نے انہیں چھوڑ دینے کا حکم دے دیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید اور آپ کے تمام ساتھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی خدمت میں پہنچے، آپ کو سلام کیا۔ مسلمان اپنے بھائیوں کی رہائی سے نہایت خوش ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے تمام قصہ بیان کیا اور کہا کہ صاحب منیر اور روزہ رسول اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے مالک کی قسم ہے، بہان نے محض ہماری تلواروں سے ڈر کر ان کو چھوڑا ہے، ورنہ وہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو چھوڑ دیتا۔ آپ نے تمام قصہ سن کر فرمایا، بہان نہایت ہوشیار اور مرد حکیم معلوم ہوتا ہے، مگر شیطان اس کی عقل پر غالب ہو گیا ہے۔ اچھا، تم کس شرط اور قرارداد پر اس سے علیحدہ ہوئے ہو؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ لڑائی پر، اور اس پر کہ جسے چاہیں باری تعالیٰ فتح بخشیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے یہ سن کر سرداران لشکر کو جمع کیا اور بطور خطیب کے کھڑے ہو کر اللہ جل جلالہ کی تعریف کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا اور فرمایا کہ دشمن کا ارادہ کل صبح لڑائی کا ہے، اس لیے تیار ہو جاؤ اور اللہ جل جلالہ پر اعتماد رکھو۔ مسلمانوں نے یہ سن کر ساز و سامان درست کرنا شروع کیا۔ کیا سواران اسلام نے ایک دوسرے کو جنگ کی ترغیب و تحریض دی اور ایک دوسرے کو آمادہ کرنے لگے۔ حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر ذوف کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، مسلمانوں، یہ سمجھ لو کہ جن کافروں کو تم نے متعدد جگہ ہزیمت دی ہے، انہوں نے اب اپنے تمام ملکوں اور شہروں سے فوجیں طلب کی ہیں۔ میں ان کے لشکر میں گیا تھا، میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ چیونٹی کی طرح تمام میدان میں پھیلے پڑے ہیں۔ ساز و سامان بھی ان کے پاس بہت ہے، مگر نہ ان کے پاس دل ہے، نہ کوئی معین و مددگار ہے، کیونکہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اس واسطے ہے کہ ایمان والوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ مالک و مددگار ہیں، اور کافروں کا کوئی مالک و مددگار نہیں۔ کل صبح یہ لڑائی قرار پئی ہے اور ہمارے ان کے مابین یہی ایک فیصلہ کن جنگ ہوگی۔ کہتے ہیں کہ ابھی یہ رات گزرنے بھی نہیں پئی تھی کہ مسلمانوں نے خوشی خوشی اور شوق جہاد کے شوق میں تمام ساز و سامان حرب تیار کر لیا اور لڑائی کے کیل کانٹے سے لیس ہو کر فراغت حاصل کر لی۔
مسلمانوں کے لشکر میں کوئی شخص باقی نہیں رہا تھا جس نے اسلحہ سے مسلح ہو کر صبح کا انتظار نہ کیا ہو۔ آخر صبح ہوئی، مؤذنوں نے لشکر اسلام میں ہر چہار طرف اذانیں دیں۔ اللہ اکبر کے بلند بانگ نعرے فضائی آسمان میں گونج اٹھے۔ توحید کے بندے رب کعبہ کی مدد کے لیے دوڑے اور وضو کر کر کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پیچھے صف باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے انہیں نماز پڑھی اور جس وقت یہ اسلام کے فدائی نماز سے فارغ ہو گئے تو لڑائی کے لیے اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کے صف بندی کرنے لگے۔ 3 صفیں اس طرح پے در پے مرتب کی کہ پہلی صف دوسری کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جس وقت صفیں مرتب ہو چکی تو حضرت خالد بن ولید حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس ہے اور کہا کہ ایھا الامیر، لڑائی کے متعلق آپ کیا احکام نافذ فرمانا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کے میمنہ پر مقرر کر دو۔ انہوں نے کہا کہ واقعی وہ اس کے قابل ہیں۔ اس کے بعد آپ نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا کہ تم میمنہ پر چلے جاؤ۔ یہ اپنا نشان لے کر لشکر کے میمنہ پر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے دریافت کیا کہ میسرہ پر کسے مقرر کرنا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا کہ کنانہ بن مبارک کنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا عمر بن مادی کرب زبیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت یوسف بن مان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت کنانہ کی شجاعت و برات کا یہ حال تھا کہ یہ لڑائی کے فنون میں یکتا سمجھے جاتے تھے۔ اپنی بطالت و شجاعت کی وجہ سے یہ اپنے بنی کنانہ کے قبیلہ کی طرف سے تنہا دشمنوں کے مقابلہ میں نکلا کرتے تھے اور ان کے معاندین عرب مل کر ان کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ جس وقت یہ مقابلہ میں پہنچ جایا کرتے تھے تو اپنی لڑائی بیان کر کے ان کو ڈانٹا کرتے تھے۔ دشمن تیز تیز گھوڑوں پر سوار ہو کے ان کی طرف بڑھتے رہتے تھے اور یہ برابر مقابلہ کرتے ہوئے انہیں قتل کرتے رہتے تھے۔ اگر یہ ان پر کامیاب ہو گئے تو فاح المراد، اور اگر دشمنوں کا غلبہ ہو جاتا تھا تو یہ گھوڑے سے اتر کر ان کے سامنے تیز دوڑا کرتے تھے اور وہ گھوڑوں کے سوار ان کی گرد تک کو بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جس وقت انہیں میسرہ پر مقرر فرمایا تو انہوں نے اس کو منظور کر لیا اور یہ میسرہ پر چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ابو سلیمان، میں تمہیں تمام لشکر پر اس میں خواہ پیدل ہوں یا سوار سپہ سالار مقرر کرتا ہوں۔ تم اپنی ماتحتی کے لیے پیدل سوار پر جسے چاہو کے مقرر کر دو۔ آپ نے کہا کہ میں ابھی ان پر ایک ایسے شخص کو مقرر کرتا ہوں جس کی نظیر مسلمان نہیں پیش کر سکتے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت ہاشم بن مرکال بن عقبہ بن ابو وقاص کو آواز دی اور فرمایا کہ تمہیں جناب امیر لشکر پیدل فوج کے اوپر مامور کرتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا، ہاشم اترو اور باری تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، ان کے ساتھ مل جاؤ، میں بھی اسی جگہ تمہاری موافقت کرنے والا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح تمام صفیں مرتب کر چکے تو حضرت خالد بن ولید نے ان سے کہا، اب آپ تمام علمبرداروں اور سرداران لشکر کے پاس کا اعلان بھیجیے کہ وہ میرے ماتحت کام کریں اور جس طرح انہیں میں کہوں اس طرح لڑائی کو سر انجام دیں۔ آپ نے یہ سن کر حضرت ضحاک بن قیس کو بلا کر ہدایت کی کہ وہ تمام اصحاب کے پاس جا کر اس امر کا اعلان کر دیں کہ امیر ابو عبیدہ کا حکم ہے کہ تم تمام لوگ حضرت خالد بن ولید کی زیر کمان ہو۔ تمہیں چاہیے کہ جو کچھ وہ احکام نافذ فرمائے تم ان پر کار بند رہو۔ حضرت ضحاک بن قیس نے یہ سن کر تمام سرداران لشکر اور اصحاب کے پاس گشت لگانا شروع کیا اور ہر ایک کو اس ہدایت سے آگاہ کیا، حتیٰ کہ آپ حضرت معاذ بن جبل کے پاس بھی پہنچے اور انہیں بھی اس حکم سے روشناس کروایا۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ضحاک حضرت خالد بن ولید کے متعلق حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا حکم اصحاب کے پاس پہنچا چکے تو حضرت خالد بن ولید نے صفوں کے درمیان میں چکر لگانا شروع کیا اور ہر ایک نشان کے پاس کھڑے ہو کر اس طرح انہیں تلقین دینی شروع کی، یا اہل اسلام، صبر و استقلال شجاعت و بہادری کی دلیل ہے اور بددلی نامرادی ذلت و خسران کی نشانی۔ صبر والے ہمیشہ غالب ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس فریق کی جو حق پر ہو اور صبر کو کام میں لے ہمیشہ نصرت و اعانت فرماتے ہیں۔ یہاں چمکتی ہوئی تلواروں کا جو مقابلہ کرتا ہے اور تیز تیز شمشیروں کو نیکوں کے سامنے جو سینہ سپر ہو جاتا ہے تو یاد رکھو جس وقت وہ ارحم الراحمین کے سامنے حاضر ہوتا ہے
وہ کرم اور بخشش و انعام کی سرتپا ہستی کے مرتبہ کو بلند ہے، اس کی عزت کو زیادہ، اس کے فعل کو ممنون اور اس کی صحیح کو مشکور کرتا ہے۔ آپ یہی تقریر کرتے ہوئے اور دہراتے ہوئے تمام لشکر میں گھوم گئے اور ہر ایک صاحب علم کے پاس کھڑے ہو کر انہی الفاظ سے انہیں تنبیہ کرتے رہے، حتیٰ کہ جس وقت آپ نے تمام لشکر کا دورہ کر لیا تو آپ نے اپنے پاس مسلمانوں میں سے بڑے بڑے بہادر اور شاہ سوار جو نہایت سخت جانباز واقع ہوئے تھے جمع کیے، اور لشکر ذوف کے حضرات کو بھی ان میں شامل کر کے انہیں 4 حصوں پر تقسیم کیا۔ ایک حصہ پر آپ نے حضرت قیس بن حبیرہ مرادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر کے ان سے فرمایا، تم عرب کے مشہور شاہ سوار ہو، اس دستہ پر متعین رہو اور جو میں کروں تم بھی کرتے رہو۔ دوسرے حصہ پر حضرت میسرہ بن مسروق ابسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور تیسرے پر حضرت عامر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔